अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूह की बातें प्रोग्राम में आपका होस्ट डॉक्टर फैसल मोअज़्ज़ज़ न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं असर हाजिर की इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू आवर शो। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हज़रत आपका कि आप तशरीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह लाए और हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम अपनी इल्मी और रूहानी काविशों की वजह से सारी दुनिया में इंतहाई मकबूल और मुफीद प्रोग्राम बन रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हज़रत वाला हमें रूहानियत के ऐसे ऐसे रमूज़ व असरार समझा जाते हैं कि जिनका किताबों में मिलना महाल है। यही अल्लाह वालों की शान होती है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के मोती इस दुनिया में आकर बिखेरते हैं तो कुछ इस अंदाज से बिखेरते हैं कि खल्क को खालिक से करीब कर देते हैं। आप जानते हैं कि इंसान ख्वाह कितना ही इल्म हासिल कर ले, सिर्फ वही इल्म उसके काम आता है जिस पर वो अमल करे। बाकी सारा इल्म या तो रखा रह जाता है या ज़ाया हो जाता है। उसके काम वही इल्म आता है जिस पर उसने अमल किया हो। बेअमलों के हाथ कभी कुछ नहीं आया करता। इसीलिए हमारी शरीयत मुतहरा का ये मंशा है कि जितना इल्म एक मुसलमान के पास है, बस वो उस पर सिद्क़ दिल से अमल शुरू कर दे और फिर वो देखे कि अल्लाह कैसे उसको मज़ीद और मज़ीद आगे बढ़ाता है इल्म की मंजिलों पर। एक सालिक जब सलूक का रास्ता इख्तियार करता है तो उसके सामने भी एक मंजिल होती है। उसका मकसद ये होता है कि अपने रब को पाले, अपने रब को राज़ी कर ले। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ये आला तरीन मकसद हुआ करता है, क्योंकि इस राह पर चलकर उसने बादशाहों के बादशाह को पाना होता है। ज़ाहिरी बात है कि मंजिल जितनी आला होगी उस तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही आला और अरफा होगा, लेकिन ये रास्ता उतना ही नाजुक भी होता है। इसलिए एक सालिक पर यह बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस रास्ते की नज़ाकतों को अच्छी तरह समझ ले और अपने इस सफ़र में हम सफ़र एक पीर कामिल को ज़रूर बनाए, क्योंकि ये नाजुक रास्ता किसी पीर कामिल की रहबरी के बगैर तय करना महाल है। हमारा आज का प्रोग्राम भी लाइव है, इसमें आपकी कॉल्स भी लेंगे और सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों के जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में और हज़रत वाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि हज़रत आज आप हमें रूहानियत के कौन से रमूज़ व असरार समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला की मसनवी शरीफ में से एक तमसील पर। इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला बस औक़ात एक तमसील और हिकायत बनाते हैं, उससे सबक हासिल करते हैं। ये भी एक तमसील है, हकीकत हो सकता ना हो, लेकिन एक तमसील है और एक वाक़याती तमसील उन्होंने मुकर्रर की और उससे सबक हासिल किया। हुआ यह कि एक मरतबा एक ऊँट खड़ा था, उसकी मुहार ज़मीन पर गिरी हुई थी। एक चूहा वहाँ से गुज़रा। उस चूहे ने जब मुहार को देखा तो उसको दांतों से दबोच लिया और चलने लगा। जैसे चलने लगा तो ऊँट भी उसके पीछे चलने लगा। ज़ाहिर है कि ऊँट की मुहार को खींचो तो ऊँट पीछे पीछे चलता है। जब ये चूहे ने देखा कि मेरी इस मुहार खींचने पे ऊँट पीछे पे चलने लगा है, तो सोचने लगा कि मैं इतना ताकतवर और कवि हूँ, इतना देव हैकल ऊँट मेरे पीछे पे चल पड़ा है। इसका मतलब है कि मेरी ताकत का भी कोई आलम नहीं है कि देखो मैं इसको खींचा और ऊँट चल पड़ा। तो जनाब और इतरा इतरा के चलने लगा। ऊँट ने जब चूहे की कैफियत देखी, उसने भी सोचा कि चलो थोड़ी देर शुगल करते हैं, तो वो भी साथ साथ सर दिए चलता रहा और सोचा कि चलो देखते हैं कि ये रहबरी इसकी कब तक चलती है। अब ये लीडर बन के, रहबर बन के जनाब जा रहा है चूहा और ऊँट उसके पीछे पीछे है, यहाँ तक कि सामने एक नदी आ गई। अब वो नदी को भी पार करना है। और जैसे नदी देखी तो चूहे को तो आसान ख़ता हो गए, परेशान हो गया कि यार ये नदी अब कैसे पार होगी, और मैं तो इसका रहबर बना और ये मेरे पीछे आवाम बन के चल रहा है। अब आगे क्या करें। अब वो किनारे पे जाके खड़ा हो गया और घबराया हुआ ऊँट को देखता है। ऊँट ने कहा कि हमारे आप रहबर हैं, लीडर हैं, चलिए कूदिए और निकलिए, इसलिए कि ज़ाहिर है कि आप रहबरी का हक़ रखते हैं, हम तो आपके ग़ुलाम। अब ऊँट ने ज़रा यूँ तंज मारी उसको, तो कहने का नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये नदी काफ़ी गहरी है, जब गहरी है तो मैं तो इसके अंदर गर्क हो जाऊँगा। कहा कि नहीं जी नहीं, आप तो रहबर हैं, इमाम है, हमारे सुल्तान है, गुजरी है। कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, तो तुम पहले इसको चेक करो पानी कितना गहरा है। ऊँट ने कहा कोई ज़्यादा गहरा नहीं होगा, अभी मैं देखता हूँ। ऊँट आगे बढ़ा, ऊँट ने अपना पाँव अंदर किया तो उसके घुटने घुटने तक पानी आया। तो ऊँट ने कहा कि जनाब कोई ज़्यादा गहरा नहीं, बस मेरे घुटने तक ही है, तो चलिए। तो चूहा कहने लगा आपके तो घुटने तक है,
میرے تو کہاں جائے گا میرے تو 100 گز اوپر ہوگا، یہ آپ کا گھٹنا ہے، میرا گھٹنا نہیں ہے۔ تو اب جب یہ بات ہوئی تو اونٹ نے کہا تھا آپ کو تو رہبری کا بڑا شوق تھا اور آپ بڑھ چڑھ کے چل رہے تھے، اب آپ آگے بڑھیے۔ کہنے لگا نہیں بس وہ غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب یہ عذر معذور کرنے لگا چوہا، کہا جی معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوگی، میں نے جو ہے تھا تو نہیں، میں لیڈر رہبر اور بن بیٹھا، تو جناب میں معذرت چاہتا ہوں، اب آپ مجھے یہاں سے گزاریے۔ تو اونٹ اب غصے ہوا، اونٹ نے کہا دیکھیے جب تک انسان میں استعداد نہ ہو اس چیز کی تو اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے۔ آپ کی جب اوقات نہیں تھی کہ آپ رہبر اور لیڈر بن کے چل سکتے تو آپ نے رہبری کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ اور پھر اس پر گمنڈ اور غرور ایسا کہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی ہم واقعی لیڈر ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے تجول عارفانہ اختیار کیا، چشم پوشی کر لی تھی اور آپ کے پیچھے سر جھکا کے چل دیے، ہمیں پتہ تھا کہ منزل آنے والی اور آپ کی کلی کھل جائے گی، لہٰذا جو ہے آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کرنا۔ چوہے نے کہا بس اب آپ مجھے پار کروائیے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، ان کو اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھایا اور اس کو پار کروا دیا اور کہا کہ آئندہ سے اگر رہبری کرنی ہو اپنے جیسے چوہوں میں تو تمہاری رہبری چلے گی لیکن ہم اونٹوں میں نہیں چلے گی، اس کے لیے استعداد چاہیے۔ اس پر امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق نکالا کہ بالکل اسی طریقے سے جس میں سلطان اور بادشاہ بننے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ سیدھا سیدھا رعایا بن کے سر جھکا کے چلے، وہ نہ تو بادشاہ پہ تنقید کرے اور نہ بادشاہ بننے کی کوشش کرے، کہ جب اس میں یہ استعداد ہے ہی نہیں تو کیوں پھر بادشاہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ اپنی اوقات میں دیکھے۔ تو بھائی یہی ہے کہ انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے تو وہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ امام رومی فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنی حقیقت میں نگاہ رکھتا ہے تو بس پھر یہ کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو منزل اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ زبردست سبق آموز بات ہے۔ انسان اپنی اوقات پہ نظر رکھے اور اس طرح سے پھر اپنے عہدوں کا تعین کرے۔ بالکل۔ اچھا، دنیا میں تو بندہ اپنے عہدوں کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ میری استطاعت یہاں تک کی ہے، اس سے زیادہ آگے میں نہیں بڑھ سکتا، لیکن دین کے معاملے میں اور تصوف کے معاملے میں تو اس کو پتہ نہیں ہے میری استعداد کہاں تک جائے گی، تو وہ کتنی آگے تک کوشش کرتا رہے۔ نہیں، وہ اچھا سوال ہے یہ۔ اس میں اس لیے تو پیر و مرشد ہے۔ پیر و مرشد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی استعداد کو پہچانتا ہے اور اس کی بالغ و نظری کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں تک پہنچ رہا ہے، اسی کے مطابق پیر و مرشد اس کو یہ گائیڈ کرتا ہے اور وہ بھی پیر و مرشد سے پوچھتا رہتا ہے کہ بھی میری یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے، تو وہ اس کی استعداد پر مراقب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع رکھتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کو لے کے چلتا رہتا ہے۔ تو پیر و مرشد رہنمائی کرتا ہے، اور جب خود پیر و مرشد بن جاتا ہے تو پھر اللہ براہ راست رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں، کیونکہ جو پیر و مرشد خود بن گیا وہ کس کی رہنمائی لے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اب ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھلے اس کو قرائن واقعہ کے ذریعے کریں یا رویا صالحہ کے ذریعے سے کریں یا کشف و الہام کے ذریعے سے کریں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی استعداد کا تعین کر کے وہ آگے سے آگے ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، لہٰذا اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، ہر انسان اپنی استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے، روحانیت کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، یا وہ محنت کر کے اپنی استعدادوں کو بھی بڑھا سکتا ہے؟ ہاں، یہ اچھا سوال کیا۔ اصل میں استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے، اللہ نے وہ استعداد رکھی ہوتی ہے لیکن اس کو تراشنا خود ہوتا ہے۔ جیسے ہیرا ہے، ہیرا جو پتھر کی طرح پڑا ہے، اب ہیرا تو مل گیا، اب اس کو تراشنا ہے۔ اگر آپ نے تراشا نہیں ہے تو ہیرا تو ہوگا لیکن وہ قیمت نہیں لگے گی جو تراشے کی لگتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو استعداد ڈال کے بھیجتے ہیں۔ جیسے بیج ہے، اب بیج کے اندر اس پوری درخت بننے کی استعداد موجود ہے، لیکن بیج کو اس کے مناسب احوال کے ساتھ اب آپ بوئیں گے تبھی درخت بنے گا نا۔ اب آپ نے پکڑ کے دھوپ میں رکھ کے جلا دیا اس کو، یا پلیٹ میں رکھ کے ساڑ دیا یا آگ میں ڈال دیا، وہ ختم ہو گیا استعداد۔ ایسی ہر بندے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ استعداد رکھ دی ہے، وہ پوٹینشیل جس کو بولتے ہیں آج کی زبان میں موجود ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ماہر مل گیا تو وہ ماہر اس کو اس ہیرے کو تراش دیا تو امام غزالی بن جائے گا، امام رومی بن جائے گا۔ امام رومی کو شمس تبریز ملا تو مولوی سے مولا روم بنا دیا ہے۔ تو وہی والی بات ہے، تو استعداد ہوتی ہے لیکن اس کو تراشنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ماچس کی تیلی ہے، ماچس کی تیلی میں آگ موجود ہے لیکن اس کو رگڑنا ہوتا ہے۔ اب اگر رگڑا
تو اب وہ بھڑکے گی، اگر رگڑا نہیں تو بھڑکے گی نہیں ہے، تو استعداد موجود ہے، اب اس کو ذرا عشق الہی کا رگڑا لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائے۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت ہی اعلیٰ۔ یہ ہر انسان میں یہ پوٹینشیل ہے، اس کو وہ ان یوزڈ نہ چھوڑ دے، بلکہ اس کو شوق سے یوز میں لائے اور پھر اللہ کی قرب کی منزلیں پائے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارا پروگرام لائیو ہے اور ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کالر کون ہے لائن پہ۔ السلام علیکم، فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں منیری بات کر رہا ہوں ہندوستان سے۔ وعلیکم السلام جی، فرمائیے۔ جی حضرت جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی حضرت جی، آپ کی اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے اور سارے فتنے حاسدین سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت جی مجھے سوال پوچھنا تھا۔ ایک تو میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اکثر لوگ جیسے مجھے سننے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہوئی ہے یا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، تو حضرت جی بعض علماء سے ایسا سنا ہے ہم نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جو خیال ہم سوچ کے سوتے ہیں وہی خیال جو ہے ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں، کہ اکثریت ایسے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے یا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، کیونکہ مجھے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے 3 بار زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے 2 بار جو ہے ریگولر 2 دن ہوئی ہے، اور وہ فرماتے تھے مجھ سے کہ تم میرے ساتھ چلو اور ہمیں مطلب تبلیغ کرنی ہے، اور میں مطلب شرم سے جو منہ نیچے کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ تو جی اس کے متعلق فرمائیے، کیا مطلب جو ہم خیال سوچتے ہیں وہی نظر آتا ہے یا پھر جو زیارت ہوتی ہے وہ حقیقی زیارت ہوتی ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت اچھا خوبصورت سوال ہے، اور خواب حضرت والا سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ منیری، آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں، آپ نے محبت میں اپنے نام کے ساتھ منیری لقب لگا دیا اپنے پیر و مرشد کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو واقعی منیر بنا دے، قرآن و سنت کی انوارات سے آپ کے سینے کو منور کرے، اور محبت الہی اور محبت رسول کا نور آپ کے قلب کو عطا فرمائے۔ اور باقی آپ نے دعا دی کہ نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہو اور حفاظت فرمائے۔ یہ دعا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حاسدوں کا حسد جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اسی طریقے سے حفاظت انسان کو چاہیے ہوتی ہے، نظر بد سے بچنا مطلوب ہوتا ہے۔ تو یہ دعائیں جو خاص طور پر مجھے اپنے لیے بہت ہی پسند اور اچھی لگتی ہیں۔ اللہ آپ حضرات کی اس دعا کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ اور باقی جو آپ نے سوال کیا کہ خیالات میں جو ہوتا ہے وہی خواب میں آ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آئے اور اس کے اندر آپ کو شعور نے بتایا یا آپ کو کسی بھی طریقے سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اسے مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ جو خیال آپ نے کیا وہی آپ کو خواب میں آ گیا۔ ہاں ویسے اس میں شک نہیں کہ ایک قسم ان خوابوں کی بھی ہے، ایک رحمانی خواب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لطف و عنایت سے عالم غیب کا پردہ اٹھا دیا جاتا تو اللہ دکھاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں کہ شیطانی تصرف ہوتا ہے، شیطان اس کے اندر تصرف کر کے مختلف اشکال اور صورتوں میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اضغاث و احلام ہوتے ہیں کہ دن بھر کے جو خیالات ہیں وہی خواب میں دیکھ لیے۔ اب بھوکا آدمی سویا، خواب میں روٹی کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو اس کے بھوک کی جو ایک جو اشتہا تھی، شوق تھا، وہ خواب کے اندر اس نے پورا کیا۔ تو یہ اضغاث و احلام دن بھر کے خیالات، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ وہ رحمانی خواب ہیں کہ جن کی باقاعدہ تعبیر ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب سامنے آئے گا۔ باقی شیطانی تصرف ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کے تھوک دیا جائے، جیسے احادیث طیبہ کے اندر اس کی ہدایت آتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خواب آئے اس کی صداقت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی مومن مسلمان پر بدگمانی کرنی چاہیے، اجی آپ نے ایسے خود ہی گھڑ لیا ہوگا، خود ہی بنا لیا ہوگا، اس لیے کہ یہ کہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے گویا کہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس لیے ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ علماء اکرام میں اس قسم کے اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا اصلی حلیہ ہے اسی حلیے کے اندر اگر نظر آئیں تو بعض علماء فرماتے ہیں پھر تمہارا خواب سچا ہے۔ اگر اس حلیے میں آپ نے نہیں دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ احادیث میں آتا ہے، کسی اور حلیے میں آپ نے دیکھا ہے تو پھر آپ کا خواب جو سچا خواب نہیں ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت تک تھی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے موجود تھے،
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک موجود تھے، آپ کو دیکھنے والے موجود تھے، اس وقت تو یہ شرط لگائی جاتی تھی کہ حلیہ ان کا وہی خواب میں نظر آیا ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حدیث کے مطابق، تو اس کے مطابق تعبیر دی جاتی تھی۔ اب اس سے حلیہ ہٹ کے ہوتا تھا، کہا کہ نہیں بھئی یہ خواب آپ کا جو ہے وہ کوئی تصرف ہو گیا، آپ کی طبیعت کا کوئی غلبہ ہے، یہ کہہ دیا۔ لیکن اب آج اگر کوئی ایسا خواب آئے، کیونکہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے موجود نہیں ہیں، تو مبشرات کے ذریعے سے ہی گویا کہ یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا کرے گا۔ اور خود حدیث طیبہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نبوت کے 40 حصے ہیں، جن میں سے 45 حصے ختم نبوت کی وجہ سے ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک حصہ جو ہے وہ مبشرات کے یعنی سچے خوابوں کا وہ اب قیامت تک باقی رہے گا۔ لہذا اس کے تحت جو ہے ایمان والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور مختلف ہدایات فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج اگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حلیے میں دیکھا ہو تو لہذا کہا جائے گا کہ نبی کا خواب ہے، اب اس کی کوئی تعبیر اور کوئی ہدایت ہوگی، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اب باقی رہا آپ نے جو خواب دیکھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ چلیے تبلیغ کے لیے، اس کے اندر ایک تو دعوت تبلیغ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، دوسرا خود آپ پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے اور آپ کو دعوت تبلیغ کے کام کے لیے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ آپ سر جھکا کے خاموش کریں اور کوئی جواب نہیں اگر دے رہے ہیں، آپ کو جواب دینا چاہیے، آپ کے اس لیے مستعد ہو جانا چاہیے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعوت تبلیغ کے کام کے لیے قبولیت کی دعا کریں، مانگیں، اور صلاۃ و سلام زیادہ زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں، تاکہ آپ کے دعوت تبلیغ کے کام کی قبولیت جب آسمانوں پہ ہوگی تو زمین پہ یہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، فیصل بھائی کیسے ہیں؟ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ میں اسد عرض کر رہا ہوں جاپان سے، اور جاپان میں کافی کم لوگ ہیں جو کہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں الحمدللہ، اور آپ کے خیر اور برکات مجھ تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور جی کال تو بڑی مشکل سے ملی ہے، میں تو کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا، لیکن آج اللہ نے جو ہے کال ملوا دی۔ مفتی صاحب میرا سوال جو ہے اس پروگرام کے عنوان سے ذرا ہٹ کے ہے، میں مختصراً اپنا سوال کروں گا کیونکہ اتنی دور سے کال ملنا بڑا مشکل ہے۔ کہ میرے والد صاحب کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، اس میں ڈاکٹر نے 2 میٹل پلیٹس لگائی تھیں، تو پھر وہ چلنے لگ گئے تھے، اس میں سے ایک میٹل پلیٹ بعد میں نکال دی گئی، اب وہ چل نہیں سکتے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کی پیروں میں اور کمر میں جان آ جائے اور وہ واپس چلنے پھرنے اور مسجد جانے لگے، وہ تکلیف میں ہے اور چل نہیں سکتے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرت سے اس کا علاج پوچھ لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاپان سے آپ کال کر رہے ہیں اسد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، اور جاپان کے لوگوں میں فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والوں میں آپ بھی شامل ہیں پروگرام کو، اللہ تعالیٰ جو یہ آواز ہماری جاپان کے جو ہے سائلوں تک بھی پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور باقی آپ اپنے والد صاحب کے لیے نوٹ کر لیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ آپ نے 125 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ ملا کے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور آمین تک پڑھنی ہے۔ اگر یہ ساری ایک سانس میں پڑھ لیں تو دی بیسٹ، تو سانس ایک سانس میں پڑھیں تو بہت اچھا ہے، سانس پہلے اندر کھینچ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کر کے آمین تک آپ یہ ایک سانس میں پڑھ لیں تو اور زبردست ہو جائے گا۔ یہ 125 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے والد صاحب کے اوپر دم کرنا ہے، تھوڑے سے پانی میں دم کر کے پانی پلا دینا ہے، اور زیتون کے تیل پہ یا کدو کے تیل پہ دم کر کے، لوکی تیل پہ دم کر کے وہ ان کی جو گھٹنوں پہ ٹانگوں پہ اس کی مالش کر دینی ہے۔ یہ 41 ڈیز آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے، زبردست مجرب ہے، یوں سمجھے گویا کہ اس میں اعظم والی طاقت رکھتا ہے یہ عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درست و صحت مند کر دیں گے اور باقاعدہ چلنے کے قابل ہوں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم، فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی میں انڈیا سے آپ کا مرید عمران خان بات کر رہا ہوں حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت جی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے بہت محبت، بے انتہا محبت کرتے ہیں حضرت، میں بھی ان میں سے ایک ہی ہوں۔ حضرت جی آپ نے جمعہ کے خطبے میں جیسا کہا کہ شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے، حضرت جی میں بہت دور ہوں، میرے حق میں خصوصی دعا فرمائے حضرت جی۔ اور ہمارے انڈیا میں ایک صاحب ہے جن کو آپ نے مجنون کا لقب عطا فرمایا، اور ابھی ایک صاحب فون کیے تھے جنہوں نے آپ کی محبت میں
اپنے نام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی جوڑا ہوا ہے حضرت جی. حضرت جی میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی مجھے کچھ عطا فرما دیں، لہٰذا آپ مجھے اپنا غلام بنا لیں حضرت جی، خادم بنا لیں. بس میرے پیر مرشد کی زبان سے نکل جائے کہ آپ میرے غلام ہوں، آپ میرے خادم ہوں، یہ میرے لیے دنیا کی بہت بڑی دولت ہوگی حضرت جی. حضرت جی ایک میری عاجزانہ درخواست ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ اجتماعی جو ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر، الا اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر، مساجد کے علاوہ کسی اللہ والے کی مزار کے پاس بھی کر سکتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ؟ یہ میرا چھوٹا مختصر سا سوال ہے حضرت جی. جی بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دنیا میں عاشقوں کی کمی نہیں ہے. ماشاء عمران خان صاحب آپ بھی انڈیا میں اور عاشقوں کی طرح ایک ہمارے اور عاشق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عشق و محبت کو قبول فرمائے، کیونکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے اور اللہ ہی کے لیے ناراضگیاں ہوتی ہیں تو اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ کل روز قیامت میں عرش الہی کا سایہ عطا فرماتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کی محبت بھی چونکہ اللہ کے لیے ہے، اور اس محبت کو اللہ اور بڑھائے اور آپ کو محبت کے انوارات عطا فرمائے. اور باقی انتہائی آپ نے ایک عجیب و غریب محبت کے عنوان سے درخواست کی ہے کہ کچھ عطا کر دیں. عطا کیا کہ جیسے میں آپ نے خود کہا کوئی تو مجنوں ہے اور کوئی جو ہے وہ منیری ہے، تو بس میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اپنے نام کے ساتھ میرا منیری نام رکھ لیجئے، منیری لگا لیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور محبت بھی عطا کرے اور پیر و مرشد کے فیضان سے آپ کو مالا مال کرتا رہے. تو بس اس طریقے سے انشاءاللہ، اور آپ کی جو تڑپ ہے اور آپ کا جو شیخ کے ساتھ یہ تعلق ہے، اسی سب کچھ ملتا ہے. اس سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو دنیا میں سب سے زیادہ باکمال سمجھو اور اپنے لیے سب سے زیادہ نافع سمجھو. جو اس سچے عقیدے کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیضان اپنے پیر و مرشد کا پہنچاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تصورات اور یہ آپ اپنے رکھتے ہیں. باقی میں اپنی ذات میں تو ایک طالب علم ہوں اور بزرگوں کا فیضان لے کے آپ تک پہنچاتا ہوں، لیکن آپ حضرات کا جو حسن زن ہے وہ میرے حق میں اللہ حقیقت بنا دے، اور آپ کا حسن زن آپ کو آگے سے آگے انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بڑھا دے گا. تو اس طریقے سے چلتے رہیں. اور باقی آپ نے کہا کہ اجتماعی ذکر مسجد کے علاوہ کسی اللہ والے کے مزار کے پاس یا کسی اور جگہ کرنا، یہ تو دی بیسٹ، یہ تو بہت ہی اچھا ہے. مسجد کے اندر ذکر اللہ کی محفلیں کرنے کے حوالے سے تو کئی سوالات لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن کسی اور جگہ پہ جا کے لا الہ کے ضربے لگانا، یہ تو خود جو ہے بخاری شریف کی حدیث کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا کہ اس کے اندر یہ حدیث آپ نے طویل حدیث ذکر کی ہے، اور یہی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، انا للہ ملائکۃ، اللہ کے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں. اور ظاہر تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو بہت کم پائی جاتی ہے، بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو محفل ذکر مختلف جگہوں پہ. اور پھر طرق کے الفاظ ہیں کہ راستوں میں گلی کوچوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ محفل ذکر کہیں ہو رہی ہو تو وہاں جب پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے یا آپ کسی گھر میں کسی مزار کے پاس بیٹھ کے کسی اللہ والے کے مزار کے صحبت میں بیٹھ کے لا الہ کا ذکر کریں تو یہ تو سبحان اللہ، وہ صاحب مزار جو ہے وہ باکمال ہوگا تو اس کی روحانی توجہات بھی نصیب ہوں گی، اور آپ کی ضرب لا الہ کی ایسی مبارک جگہ پہ ہوں گی تو یہ الگ جو ملائکہ کے نزول کا باعث ہوگا. بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم، فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور میں ویڈو ہوں اور بے انتہا پریشان ہوں. میں یہیں یو ایس اے میں رہتی ہوں، میرے 2 بچے ہیں، حارث و ہیرا. بچی کی شادی میں بہت رکاوٹ ہے، وہ کوئی لڑکا پسند نہیں کرتی. بیٹے کی آئے دن جابیں نکل جاتی ہیں. وہ ایک میں بہت پریشان ہوں. ذرا مجھے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے گھر سے باہر سے کچھ جادو کی چیزیں بھی نکلی تھی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا چکر ہے. اللہ بہت آسانی فرمایا آپ کے لیے، حضرت سے اس کی حل معلوم کر لیں. آپ اس سلسلے میں نوٹ کر لیں 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اگر چاشت کا وقت ہو تو بہت اچھا ہے، 10-11 بجے کا وقت ہو تو بہت اچھا ہے. تو یہ پڑھے 2 رکعت نماز حاجت اس سے پہلے پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. اس میں آپ نے اپنے تمام مسائل جو آپ پیش کر رہی ہیں ان کی نیت کریں اور پانی پہ دم کریں، پانی گھر میں چھڑکیں اور ان تمام بچیوں کو پلائیں، خود بھی اس میں سے پئیں، آدھا کپ سب کو پلا دیں اور گھر میں چل پھر کے ہر
چیز پہ دم کریں, دیواروں پہ, بستر, دروازے, کھڑکیاں, برتن, ہر چیز پہ پھونکیں, اور اس کے بعد آخر میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیں, فریاد کر لیں. 41 ڈیز پابندی کے ساتھ یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے, اور اللہ کی خصوصی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. آمین ثم آمین. ناظرین, ہمارا یہاں پہ ایک چھوٹے بریک کا وقت ہوا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دوسرا سیگمنٹ شروع کریں گے. ہمارے آج کے اسپانسر ہیں وری فری انشورنس گروپ شکاگو سے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اسپانسر کیا. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس, وی ول بی رائٹ بیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran, and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon its commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا پروگرام روح کی باتیں اور اس کا دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے. اس میں اور کچھ کالز ہیں اسٹینڈ بائی میں, پہلے ان کو لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم فیصل بھائی. حضرت السلام علیکم. طاہر بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ, آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں یہاں سے. اور کہ میں کلپ بھی کسی صاحب کو بھیجا آپ کا, تو وہ پوچھ رہے تھے یہ دوسرے صاحب کون ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر فیصل ہیں اور یہ بروکلن ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور حضرت میں مرید ہیں. تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا تو بڑے امپریس تھے دیکھ کر آپ دونوں کو. تو پوچھ رہے تھے کہ کون صاحب ہیں دوسرے صاحب ہیں. حضرت کو تو وہ جانتے ہیں پہلے سے. تو حضرت سوال میرا مختصراً یہ ہے آپ سے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ بھی بتاتے ہیں بعض دفعہ کہ کوئی ایسا پیر پہ جیسے کوئی تکلیف ہے مثال کے طور پہ, یا کہیں ایسے حصے پہ تکلیف ہے جو یہاں پہ دم کرتے ہوئے یا پھونکتے ہوئے کچھ کراہت آتی ہے. یا ایک اور ابھی میں سن رہا تھا ایک کلپ کسی حضرت کا, تو انہوں نے ایک خاتون کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں سورہ بقرہ پڑھیں اور اس کے پانی سے نہا لیں. تو ظاہر وہ پانی جو ہے وہ غلط جگہ پہ بھی جو ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں وہاں پر بھی ٹچ کرتا ہے. یا ہم اگر پھونکتے ہیں پیر کے نیچے پھونک رہے ہیں تو پیر ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا ناپاکی میں بھی ہو سکتا ہے اس ٹائم کے اوپر. تو یہ مطلب کس طریقے سے ایک تھوڑا سا اشکال تھا ذہن کے اندر کہ اتنا مبارک نام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ
ہم کس طریقے سے جو سینے پہ پھونکنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو پیر پہ پھونکیں یا پھر اس سے سورہ بقرہ سے پانی سے نہا لیں, اور کس طریقے سے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور اس کے اندر تھوڑی سی کلیئرفیشن بتائیے کہ یہ کراہت نہ آئے. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, بڑا اچھا اور ریلیونٹ سوال ہے حضرت سے اس کی تفصیل. خیر مطہر صاحب, سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ نے آپ کی آنکھوں میں خوبصورتی رکھی ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت نظر آتے ہیں. اللہ آپ کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے. ظاہر محبت کا چشمہ پہنے تو محبوب نظر آتے ہیں, عداوت کا چشمہ پہنے تو سارے دشمن نظر آتے ہیں. تو لگتا ہے آپ محبت کا چشمے سے ہمیں دیکھتے ہیں, اور آپ کی نگاہوں میں خوبصورتی حسن ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے ظاہر باطن کو حسین اور خوبصورت بنا دے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے, میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے, اور ظاہر کو بہت ہی اچھا کر دے. آمین. یعنی کیا خوبصورت ترتیب ہے کہ پہلے تو اپنے باطن کا اچھا ہونا منظور کروا لیا, جو ظاہر سے زیادہ اچھا ہو باطن, پھر فرمایا کہ میرے ظاہر کو بہت ہی اچھا کر دے. جب ظاہر بہت ہی اچھا ہوگا تو باطن تو اس سے زیادہ اچھا ہونا پہلے منظور ہو چکا ہے, لہذا وہ ظاہر سے بہت ہی اچھا ہوگا, کیونکہ باطن پر ہی نجات کے اور اللہ کے رسول کی نظر میں جو ہے عزت کے فیصلے ہیں. ہم باطن کی خوبصورتی ظاہر کی خوبصورتی سے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے, آمین. اور باقی آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال ہے, لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی آپ نے دم کر لیا, پانی دم کیا ہوا, اب آپ غسل کرنا چاہتے ہیں, سورہ بقرہ کا پانی آپ نے دم کیا غسل کرنا چاہتے ہیں, اس میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے جو پانی اس کا جائے وہ اس جگہ کے اندر پانی رک جائے. بھائی ایک ٹب ہے, ایک ٹب کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں, اس ٹب کے اندر آپ جو پانی بہاتے رہیں اور اس کے اندر پانی جمع رہے, اس کے بعد اس پانی کو جو پودوں میں ڈال دیں, اور نالی کے اندر نہیں جانا چاہیے. باقی جسم کے کسی بھی حصے لگ جائے اس سے حرج نہیں ہے. اگر پرائیویٹ پارٹ بھی لگ جائے, پارٹ بھی تو جسم کا ہی پارٹ ہے, اس کے اندر کیا خرابی, کوئی خرابی نہیں. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اگر جو ہے وضو کرنے کے بعد ہمارا ہاتھ اگر پرائیویٹ پارٹ پہ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو فرمایا جب تمہارا ہاتھ کو لگ جائے تو جب اس سے وضو ٹوٹتا نہیں, کیونکہ وہ تمہارے جسم کا ایک پارٹ ہے. اس طرح پرائیویٹ پارٹ بھی تمہارے جسم کا ایک پارٹ ہے, اللہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو, نجاست لگی ہو تو آپ کے ہاتھ پہ بھی لگی ہوگی تو لگے گا تو ہاتھ کا ناپاک ہو جائے گا. اگر اس کے اوپر بھی لگی پھر آپ کا ہاتھ لگا تو ناپاک ہوگا. فرمایا کہ وہ بھی تمہارے جسم کے عضو کی طرح ایک عضو ہے, اس پہ بھی ہاتھ لگنے سے تمہارا وضو ٹوٹے گا نہیں. تو معلوم ہوا, اسی لیے آپ جب غسل کریں گے تو پانی اگر پورے جسم پہ لگ جاتا ہے اس پہ کوئی کراہت کی ضرورت نہیں ہے. اس جیسے کہ باقی جسم کے پارٹس ہیں اسی طرح وہ بھی ایک آپ کا پارٹ ہے, لہٰذا اس پہ پانی لگنا کوئی خلاف ادب بھی نہیں ہے, لہٰذا وہ آپ کے علاج کا ایک حصہ ہے. لہٰذا اس طرح غسل کر کے آپ پانی جو ہے پودوں میں ڈال سکتے ہیں, اور کراہت کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے بس اوقات شریعت اور سنت اجازت دیتی ہو اور طبیعت کراہت کرے تو انسان کو اپنی طبیعت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ شریعت سنت کی جو پاکیزگی ہے, شفافیت ہے, ہماری طبیعت کی کراہت اس کو نہیں پہنچ سکتی. جب شریعت و سنت اجازت دے رہی ہے تو پھر ہمیں کراہت کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. تو یہ سوچے گا تو انشاءاللہ کبھی کراہت نہیں ہوگی. اور حضرت یہ جو حصہ ہے ان کے سوال کا کہ پیروں کے نیچے اگر وہی پڑا ہوا پانی لگائیں تو وہ بے ادبی میں تو نہیں تھا؟ بالکل نہیں, وہ بھی پارٹ ہے. جو پیروں کے حصہ کے نیچے کا وہ شرمگاہ کی طرح وہ بھی پارٹ ہے. تو بلکہ وہ پانی کے اندر تو کھڑا ہوگا, جب ڈالے گا تو وہ پانی نیچے جمع ہوگا پاؤں میں, تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. کیونکہ اگر اس چیز کو دیکھیں تو خود نفس پانی بھی قابل عزت ہے, خود نفس پانی بھی قابل عزت ہے. اس سے اب استنجا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے تو ہم گندگی دھو رہے ہیں, ہمیں کراہت فیل نہیں ہوتی, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یار ناپاکی دور ہو گئی, کیونکہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی نا. لہٰذا ہمیں جب اس میں کراہت نہیں ہے تو یہاں کراہت کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, کلیئر ہو گئی ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم, فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, آپ صاحب کو السلام علیکم. میں حسین بول رہا ہوں میری لینڈ سے. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام تو اتنا انفارمیشن ہے کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ سورج کی طرح آپ کا پروگرام سارے نا روشنی پھیلاتے ہیں, لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سدا اس پروگرام کو اسی طرح رکھے, رحم ٹی وی کو دن رات اور سورج اور چاند تاروں کی طرح بلند کرے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک جاننے والا بہت عرصہ پہلے اس نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خواب میں دیکھا لیکن داڑھی نہیں تھی. اس کے بارے میں کلام بتائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیلسی تو اتنی زیادہ فیس ادھر ہر بندہ کر رہا ہے, میرے سے بھی بہت لوگ جیلس ہے. اور میری جو شاپ ہے اس میں ایک تویز نکلا تھا جس کے اوپر بسم اللہ لکھ کر اور اوپر فرنیل کی سمیل تھی, پھر کپڑے میں لپیٹا اور سٹیپل لگایا ہوا تھا. بسم اللہ لکھ کر سٹیپل لگا کے فرنیل کی سمیل اور وہ
وہ میں ویسے کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا تھا. تو وہ بندہ پھر جانے سے پہلے مجھے چیلنج بھی دے کے گیا کہ اب تو کبھی کام نہیں کر سکے گا, اور واقعی اس کے بعد میں ویسا کام نہیں کر سکا. لیکن اللہ اور دروازے کھول دیے, اللہ نے اور دروازے کھول دیے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اور دروازے اللہ کے انلمیٹڈ دروازے ہیں, لیکن یہ کہ یہ اس کے بارے میں ذرا کلام کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. حضرت آپ سے اس کی تفصیل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین صاحب, سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج کی طرح آفتاب علم و معرفت پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور اس کی کرنیں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کر دے کہ واقعی آفتاب علم و معرفت بن کے یہ پروگرام اور ہماری باتیں پورے عالم کے اندر پھیلیں اور لوگوں کو جو راہ عمل ملے, اور سب سے بڑی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کو پالیں, جو سب سے بڑی معراج اور کامیابی ہے. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ داڑھی نہیں تھی, تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتوں میں ہیں اور جنتیوں کی تو داڑھی ہوتی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں میں اب کسی کی داڑھی نہیں ہوگی سوائے بابا آدم کے. بابا آدم کی جنت میں داڑھی ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی داڑھی نہیں ہوگی, سب جو بغیر داڑھی کی ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو جنتوں میں ہیں, تو جنتیوں کی داڑھی نہ ہونا یہ اچنبے کی بات نہیں ہے. ہاں آدم علیہ السلام کی داڑھی ہوگی, اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ دنیا میں چونکہ ان کی داڑھی نہیں تھی, لہذا آخرت میں ان کی داڑھی ہوگی. کیونکہ دنیا کے اندر جب آپ کا پتلا جب بنایا گیا تو پتلا پورا تیار کیا گیا, وہ پیدا تو نہیں ہوئے تھے نا, تو پتلا جب تیار کیا گیا اس میں داڑھی تو نہیں بنائی گئی تھی. جب داڑھی نہیں تھی تو لہذا بغیر داڑھی کے تھے, اس لیے فرمایا یہ آخرت کے اندر جب اٹھیں گے تو وہاں پر بابا آدم کی داڑھی ہوگی. یہاں دنیا چونکہ آخرت کا بدل ہے, لہذا اس کا بدل اب وہاں پر پورا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ معبرین فرماتے ہیں کہ بس اوقات خواب دیکھنے والے کے لیے نبی کی ذات آئینہ بن جاتی ہے, آئینہ بن جاتی ہے. جیسے آئینے میں جب آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے, ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے آئینہ بن گئی. آپ نے جب دیکھا تو وہ جو آپ بغیر داڑھی کو دیکھا تو گویا کہ دیکھنے والے کا اپنا چہرہ نظر آیا کہ وہ بغیر داڑھی کے ہے, مطلب داڑھی منڈا ہے. تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس کو داڑھی رکھنی چاہیے, اس کو داڑھی منڈوانے کے مرض کو ظاہر کیا گیا کہ دیکھو تم داڑھی منڈے ہو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ داڑھی رکھی جائے, لہذا تمہیں داڑھی رکھنی چاہیے. تو نبی کے آئینے میں اس کو اپنا عیب دکھایا گیا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المومن مرآت المومن, مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مومن ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے اپنے اخلاق و کردار, علم و معرفت کے خطوط کو درست کرتے ہیں. اور نبی کی ذات تو پوری امت کے لیے آئینہ ہے, لہذا نبی کی ذات کے آئینے میں انسان دیکھتا ہے. تو بس اوقات اس لیے اپنے آپ نبی پاک کو داڑھی کے بغیر دیکھا کیونکہ وہ شخص داڑھی منڈا ہے, لہذا نبی نے آ کے اس کو گویا کہ تنبیہ کر دی خاموش زبان کے ساتھ کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے, لہذا تمہیں داڑھی رکھنی چاہیے. اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حلیوں کے اندر نظر آتے ہیں, اس سے بھی تنبیہ یا دعوت اور یا یہ راہ عمل دینا مطلوب ہوتا ہے. اور باقی اس کے علاوہ جو دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے حضرت ان کے اسٹور میں سے تعویذ نکلا تھا, ہاں یہ سوال حسد کے حوالے سے, اس میں شک نہیں ہے کہ حسد دنیا کے اندر بہت پھیل رہا ہے, اور یہ پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے دوری ہے. اللہ کے رسول سے دوری کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں حسد کے ذریعے سے ہم اس کو بینیفٹس اس کو روک لیں گے, حالانکہ اس کے بینیفٹ نہیں رکتے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حاسد کو حسد کی آگ جو ہے اس کی نیکیوں کو اس طرح حسد کی جلا دیتی ہے جیسے جو آگ جو سوکھی لکڑیوں کو جلاتی ہے. سوکھی لکڑیاں جیسے تیزی سے جلتی ہیں آگ میں, ایسے حاسد جب حسد کرتا تو اس آگ میں اس کی نیکیاں جل جاتی ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے حاسد کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسود کو دے دیتے ہیں, اور اس کی جو ہے گناہ جو ہے وہ حاسد کے پلے ڈال دیتے ہیں. اس لیے حسد انتہائی بری چیز ہے, اور حسد کی وجہ سے کسی کے کوئی بینیفٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نئی راہیں محسود کے لیے کھول دیتے ہیں, کیونکہ محسود مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. لہذا حسد کے حوالے سے علماء کے فرماتے ہیں, اور خود حدیث طیبہ میں بھی صحابہ کو آپ نے تاکید فرمائی کہ سورۃ فلق اور ناس, اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو سو فلق اور ناس یہ دونوں صورتیں 10 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو. لہذا بسم اللہ پڑھ کے فلق ناز پڑھی 1 کاؤنٹ کیا, پھر بسم اللہ پڑھی فلق ناز پڑھی 2 کاؤنٹ کیا. اس طریقے سے 10 مرتبہ روزانہ پڑھ کے بدن پہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ ہر طرح کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم, فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں, اور مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ میرے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہم مساکین میں سے ہوں
تو میرے دماغ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ مساکین کون ہوتے ہیں. تو میں نے بہت سے درس سنے, حکیم الاختر نے درس میں کہا کہ غرور. پھر میں نے ایک اور درس سنا تو وہ محققین تاریخ تھے, تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے طبقے جو ہوتے ہیں جن کی حسرتیں دل میں رہ جائیں. پھر میں نے مولانا تقی جسٹس عثمانی کا پڑھا تو انہوں نے کہا کہ عاجزی انکساری. تو مجھے یہ مساکین کا مطلب سمجھا دیں, کیونکہ اگر میں دعا مانگوں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مساکین میں سوں, تو آج کل کے دور میں غریب ہونا ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے. تو اس کو مجھے ذرا سا سمجھا دیں یہ کیا ہے, اور اس کو کئی سال سے میں سوچ رہی ہوں. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے, جو چارج کہتے ہیں تو چھ کا لفظ جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے, تو میں اس کو بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ چارج کیوں کہتے ہیں. بس یہ دو سوال ہیں میرے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. دونوں بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں, حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ان کی کیا تفصیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ, اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور باقی آپ نے سوال کیا مساکین, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جب مساکین کے زمرے میں شامل کرنا, میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ ہو. اس کی وجہ یہ کہ مساکین کے حوالے سے یہ فضیلہ حدیث طیبہ میں آتی ہے کہ کل روز قیامت میں مساکین جو ہیں, مساکین عمرہ مومنین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے, کیونکہ دنیا میں وہ مسکین تھے, لہذا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مرتبہ عطا کریں گے کہ وہ عمرہ جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے رہ جائیں گے, اور مساکین جو ہے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر جو عمرہ نے بینیفٹ اٹھائے ماکولات, مشروبات, ملبوسات, مسکونات کے, تو وہ یہ نہیں اٹھا سکے, تو لہذا اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو دیں گے کہ 500 سال پہلے جنت میں داخل کر کے جنت کی نعمتیں ان پر نچھاور کر دیں گے. اب مساکین ہوتا کیا؟ مسکین. مسکین کا لفظ سکن سے ہے. سکن سکون, سکن کا معنی رکنا, ٹھہرے رہنا. سکون کہتے ہیں سکون سے ایک چیز بیٹھی ہے, سکون. تو سکون اور سکن کا مطلب ہے کہ مطلب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پاتا, اس کو سکون کہتے ہیں. یا دل کو سکون ہو گیا, دل بالکل ٹھہرا ہوا ہے, بے قرار نہیں ہے. انسان پرسکون ہے, مطلب ایک جگہ سکون سے بیٹھا ہے, تو سکن سکون. تو اسی سے مسکین ہے. مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں, وہ بیچارہ اتنا بے حال ہوتا ہے, معاشرے میں اس کی اتنی بے قیمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا, ایک جگہ سے دوسرے کا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. محلے میں جائے تو عزت نہیں, شہر میں جائے تو کوئی پوچھتا نہیں, کسی کو آواز دے تو کوئی سنتا نہیں ہے, کوئی اس کو پکارے تو وہ اس کی پکار کی کوئی قیمت نہیں. تو گویا کہ وہ مسکین, تو وہ بیچارے کی اتنا بے حال ہے, نہ کھانے کو روٹی, نہ پینے کو پانی, نہ پہننے کو کپڑے, نہ چلنے کی طاقت, نہ معاشرے میں عزت. ظاہر ہے کہ جس کی عزت ہوتی ہے وہ جگہ بھاگا پھرتا ہے. یہاں ایک فلائٹ لی اس شہر, دوسرے فلائٹ دوسرے ملک, تیسرے ملک, چوتھے ملک, اور سیر سپاٹے ہو رہے ہیں, تو پیسہ اور بال مایا ہے تو پھر رہا ہے. یہ بیچارہ مسکین, یہ ایک ہی جگہ بالکل ایسے ایک پتھر جا رکھ دیا پڑا ہے بیچارہ, وہ کسی قابل نہیں ہے. یہ اصل مسکین کا مفہوم یہ ہے. تو مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کی جو زندگی گزارنے کے وہ اسباب کہ جس سے معاشرے میں ایک طرح کی عزت ملتی ہے, اور ان اسباب کی طاقت سے وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے, وہ سرے سے اس کے پاس نہیں ہوتے. کھانے کو 2 وقت کی روٹی بیچارے کو نہیں ہوتی, پہننے کے تن پہ کپڑا نہیں ہے کہ پہن کے کسی اچھی محفل میں چلا جائے, تو بیچارہ وہ چھپا رہتا ہے کسی جگہ پہ. یہ حالت ہوتی, اس کو کہتے ہیں مسکین. تو اس طرح کا مسکین. اب یہ مسکنت بعض دفعہ ظاہری ہوتی ہے, بعض دفعہ باطنی ہوتی ہے. ظاہری مسکنت تو یہ ہے کہ ظاہری طور پہ پہننے کو کپڑا لتا نہیں ہے, کھانے کو روٹی سالن نہیں ہے, چلنے کو جوتے نہیں ہیں, ماحول معاشرے میں عزت نہیں ہے, یہ ظاہری مسکنت. اور باطنی مسکنت یہ ہے کہ ظاہری طور پہ سب کچھ ہے, اچھی پوشاکیں بھی ہے, کھانے کے دسترخوان بھی ہیں, اور سب کچھ ہے, لیکن باطنی مسکنت یہ ہے کہ اندر دل بالکل منکسر ٹوٹا ہوا ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے. اور جیسے اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, انا عند منکسر قلوبہم, میں دلوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہوں. تو دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ دنیا سے کٹ کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو جوڑ کے بیٹھا ہے. وہ دل ادھر ادھر جاتا ہی نہیں سوائے اللہ کی محبت. تو دل ٹوٹا ہوا ہے اور اللہ کی محبت میں ٹوٹا ہوا ہے. اس لیے جو یہ مسکین ہے, تو یہ عجز ہے, انکسار یہ ہے, اور دل کا جو انکسار ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ مسکین. تو ظاہری پوشاکیں ہیں, شاہی شان ہے, لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا ہے, خدا سے جڑا ہوا ہے, یہ مسکین.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت مانگی، مطلب ہے کہ یا اللہ، اور آپ نے تو ظاہری طور پہ بھی جب مجاہدے اختیار کیے اور باطنی طور پہ بھی آپ کی انکساری کا عالم کیا تھا، یہ کیفیت تھی، مقصد یہ تھا کل روز قیامت میں مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہوگا۔ اس کہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے مساکین ہیں ان مساکین کے لیے حوصلہ، ان کے لیے حوصلہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات جو نبی ہے، جس کی وجہ سے کائنات بنی اور کائنات کی نعمتیں بنی ہیں، وہ ہماری جماعت ہمارے زمرے میں بیٹھا ہے، وہ ہمارے ساتھ ان کا حشر ہونے کی دعائیں کر رہا ہے، تو دنیا امت کے مسکین کو تسلی اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کو کہتے ہیں مسکینی، اور یہی وہ سکن اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت دوسرا یہ پوچھنی ہے کہ چاشت کا لفظ عربی میں نہیں ہے۔ اچھا آگے 10 اچھا کال جی کالز ہیں۔ اچھا اسٹینڈ بائی میں، نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں جی، فرمائیے گا کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حضرت جی، میں آپ کی مرید بات کر رہی ہوں ہیوسٹن ٹیکساس سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پروگرام کا اجر ثواب دے، اور آپ کو میرے لیے اتنی ڈھیر دعائیں، اللہ پاک پروردگار عالم آپ کو حاسدوں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی اور بری نظر سے خاص طور پہ بچائے۔ حضرت جی میں آپ کی جتنی شکر ادا کروں اللہ کے بعد آپ کا، میرا دل تو بس آپ نے موڑ دیا دنیا سے اللہ کی طرف، ایسا موڑا ہے میری روح جو ہے نا، یہ اب میں خواب میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں کہ میں فجر کی نماز کے بعد جب سوتی ہوں تو مجھے اپنی پچھلی زندگی کے جو واقعات وہ ہوئے تھے اور میں جو وظائف کر رہی ہوں اس میں انا آتینا، اور آپ نے بتایا تھا علم نشا، تو انا آتینا ختم ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں مجھے بتا دیں۔ اور میں نے آج اچھا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، لائن ڈراپ ہو گئی لیکن امید ہے کہ حضرت آپ ان کا سوال ماشاءاللہ آپ کی محبت اور دعائیں میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پر میرا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ دل کی بات جو ہے ایسی کہلوا دے کہ آپ لوگوں کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور سنتیں ہماری زندگی کے اندر جو ہے روز روشن کی طرح منور ہو جائیں، یہ میری مطمع نظر ہے۔ اور آپ ذرا جب اس پہ عمل کرتے ہیں، فیڈ بیک ملتا ہے تو مجھے دوہری مسرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اسی طریقے سے ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور باقی آپ نے جو وظیفے کے حوالے سے بات کی ہے، تو اب آپ جو ہے شروع کر دیجئے سورہ قریش۔ سورہ قریش 125 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیجئے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ 41 ڈیز ایک چلہ پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دیگر جو ہے مقاصد حسنہ پورے ہو جائیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی چلیں ایک کال اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس سیگمنٹ کا ٹائم چونکہ شارٹ رہ گیا ہے تو اس میں حضرت والا سے ایک دلچسپ سوال پوچھیں گے۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم، میں محمد زید میرا نام ہے، اور میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں حضرت کے پروگرام بھی دیکھتا ہوں، کشکول معرفت اور دوسرے سے پروگرام ہے، جس سے الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا، اور میں نے بہت سارے حضرت کی بتائی ہوئے عمل اور وظیفے پر عمل بھی کیا، الحمدللہ اس کی میں نے فائدے بھی دیکھے۔ الحمدللہ میں ایک دنیا کا علم حاصل کرنے والا ہوں، میں انجینئرنگ میں پڑھتا ہوں، اور یہاں کا ماحول جو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے پیر پھسل جاتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت میں نے سنا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے، لیکن حضرت کوئی ایسا عمل بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے یا آسان ذکر بتا دے کہ جس کی وجہ سے یہ سنتوں کی توفیق ہو جائے، سنتوں پر استقامت نصیب ہو جائے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں تھوڑے دن پہلے یہ دیکھا تھا کہ ایک ٹوائلٹ ہے، ٹوائلٹ کی گندگی میں ایک پرچے پر درود شریف لکھا ہوا ہے، اور میں اس کو اٹھا رہا ہوں۔ درود شریف یا دعا دونوں میں سے کوئی ایک چیز لکھی ہوئی ہے جو میں واضح نہیں کر سکتا۔ بس حضرت یہ دونوں سوال کا جواب۔ اچھا بہت شکریہ انگلینڈ سے کال کرنے کا، حضرت والا سے اس کی تفصیل پوچھ لیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انگلینڈ سے آپ محمد زیب آپ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور آپ کی جو ہے دنیاوی جو تعلیم انجینئرنگ کی اس میں آپ کو کامیاب فرمائے، اور دل سے دعا کرتا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین کا علم حاصل کرو یا دین کے لیے علم حاصل کرو۔ تو دین کا علم حاصل کرو تو مطلب عالم بنو، حافظ بنو، قاری بنو، مفتی بنو، تو یہ دین کا علم حاصل کرو، یا دین کے لیے علم حاصل کرو۔ انجینئر بنو، دین کے لیے بنو، ڈاکٹر بنو، دین کے لیے بنو، ٹیکنالوجسٹ بنو، دین کے لیے بنو، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنو، دین کے لیے بنو۔ لہٰذا آپ ماشاءاللہ انجینئر بن رہے ہیں، اس میں یہ نیت کر لیجئے یا اللہ دین کے لیے بن رہا ہوں، تاکہ اگر انجینئر بنوں گا تو میں دینداری کے ساتھ جو ہے خدمت خلق کروں گا، اور یا اللہ اس خدمت خلق میں تجھے پاؤں گا۔
اس لیے کہ کہتے ہیں نا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت. تو لہٰذا دین کے لیے علم حاصل کرنے کی نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور باقی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماحول ہے گناہوں سے بچنا, اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں دعا, یہ حدیث کی دعا ہے, اللہم واقعتاً کا واقعت الولید. اللہم واقعتاً بڑا قاف ہے, اللہم واقعتاً کا واقعت الولید, اے اللہ مجھے تو اس طرح بچا گناہوں سے جیسے معصوم بچے کو بچایا جاتا ہے. جیسے معصوم بچوں کو ماں گرمی سردی دھوپ جو ہے اس سے بچاتی ہے اور بالکل گود میں آغوش میں لے کے پھرتی ہے. یا اللہ میں بھی بہت کمزور ہوں, یا امریکہ انگلینڈ یورپ کا ماحول ایسا ہے, گناہ ہر وقت جو ہے قدموں کو لپٹتے ہیں, تو یا اللہ میں بھی اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں, آپ بھی اپنے آغوش رحمت سے مجھے بچائیے. تو روزانہ یہ 101 دفعہ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیا کریں, تو سارا دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر گناہ سے بچائے گا. اور شام کو مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھ لیجئے, صبح فجر تک اللہ بچائے گا. جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ساتھ گویا کہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اب آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے بچائے گا, گناہ آپ سے دور رہیں گے. یہ بہترین وظیفہ ہے, یہ تمام ناظرین کر سکتے ہیں جس کو بھی ضرورت ہے. تو اللہم واقعتاً کا واقعت الولید, کہ اللہ مجھے بچا ایسے جیسے تو معصوم, جیسے کہ معصوم بچے کو بچایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ورلڈ وائڈ ہر جگہ سے ہمیں کالیں کی ہیں اور اپنے مسائل حضرت کے سامنے پیش کیے ہیں. یہی اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ حضرت والا سے کنیکٹ رہیں اور اپنی روحانیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. تو اب ہم ایک سوال کی طرف چلتے ہیں, اور حضرت والا آج بھی آپ سے ایک انٹرسٹنگ سوال کرنا چاہتے ہیں. حضرت یہ حوروں سے متعلق ہے. وہ سوشل میڈیا پہ کوئی اسکالر صاحب ہیں, وہ لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ حوریں جو ہیں یہ کوئی اصل میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, بلکہ یہ مسلمانوں کو جنت میں ان کی بیویاں ہی ہوں گی جو وہ حوریں ہوں گی. اور وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو حور لفظ ہے یہ ایک صفت ہے, گوری ہونا اس کا مطلب ہے, اور جو مسلمان کی بیویاں ہوں گی وہ گوری کر کے ان کو پیش کرتی جائیں گی اور یہی حوریں ہوں گی. تو حضرت اس میں لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہے اور وہ کنفیوز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کریں. تو حضرت اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہ حوروں کا کیا معاملہ ہے, اس کے بارے میں بتائیے. یہ تو اسکالر صاحب نے بڑی موزیقے کا خیز بات کی ہے جی, کیونکہ ایسی موزیقے خیز بات جو ہے ایک اسکالر کی منہ سے, اگر وہ اسکالر ہیں اور صاحب مطالعہ ہیں اور قرآن و سنت میں ان کی نظر, تو ان کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے یہ بات کس پس منظر میں کہہ دی, یا یہ کہ ان کے پیش رو میں سے کسی نے غلطی کر لی, اس غلطی کو آگے بڑھا رہے ہیں. کہ بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کو آئیڈیل اپنا بنایا, وہ غلطی کر گیا, کیونکہ غلطی سے محفوظ تو امت نہیں ہے نا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہوتے ہیں, باقی امت تو نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہے. تو کسی پیشرو نے غلطی کر دی, اس غلطی کو لے کے آگے چل رہے ہیں بلا دلیل. اس لیے بات تو ان کی جو ہے بڑی جو ہے موزیقہ خیز ہے ان اسکالر صاحب کی, کہ حور ایک صفت ہے, مستقل کوئی مخلوق نہیں ہے. اور یہ دنیا کی بیویاں جو بنا سجا کے خوبصورت گوریاں کر کے آگے دے دی جائیں گی ہمیں, تو یہ تو پھر تو میرا خیال وہ اس بات کی بھی قائل ہوں گے کہ دنیا کے پھل فروٹ جو ہیں ان کو جو مزید لذیذ کر کے جنت میں دے دیے جائیں گے. یہ دنیا کے لباس جو ہیں یہ انہیں کو خوبصورت اچھا کر کے آخرت میں دے دیا جائے گا. یہ دنیا کی یہ مکانات محلات انہیں کو مزید رینویشن کر کے سجا کے آخرت میں دے دیا جائے گا, ہے نا. اور پھر تو یہ ہے کہ دنیا کے ماکولات و مشروبات جو ہیں انہیں کو مزید لذیذ کر کے موڈیفائڈ کر کے آخر میں دے دیا جائے گا. تو جنت میں تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ میاں کو وہ دعویٰ پھر کہاں چلا گیا جو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للعباد الصالحین, کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہیں مالا عین الرات, ایسی نعمتیں کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں, ولا اذن سمیت, کسی کان نے کبھی ان کا ذکر نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی دل پہ اس کا خطرہ نہیں گزرا. تو اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نعمتیں وہاں تیار کی گئی ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے. تو اگر وہی نعمتیں جو دنیا کی ہیں وہی موڈیفائڈ کر کے وہاں دی جا رہی ہیں, تو اللہ کا یہ کہنا تو غلط ہو گیا. وہ تو ہم نے دیکھی ہیں, چکی ہیں. جو بیویاں مل رہی ہیں وہ بیویوں کے ساتھ تو دنیا میں وقت گزارا ہے, تو وہ پھر مالا عین الرات کیسی ہو گئی, ولا اذن سمیت کیسی ہوگی, ولا خطر علی قلب بشر کیسی ہو گئی. تو گویا کہ وہ پھر اس کے قائل ہیں, حالانکہ اس کے قائل نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے وہاں الگ پھل ملیں گے, الگ ماکولات ہوں گے, الگ ملبوسات ہوں گے, الگ محلات ہوں گے. تو کیا بات ہے, ہر چیز الگ ہوگی, بیویاں وہی ہوں گی, یہ وہی کیوں نہیں ہوں گی؟ جبکہ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب سے ساری چیزیں بیان کی ہیں. سورۃ واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں,
سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 20 سے آپ لے لیں، اللہ فرمانے وفاکہۃ مما یتخیرون، کہ ایسے پھل ہوں گے کہ جو ان کو پسند آئیں گے وہ کھائیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جیسے جس طرح چاہیں گے اس کو کھائیں گے، بھون کے کھائیں یا یہ ابلا ہوا کھائیں یا سالن بنا کے کھائیں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا وحور عین، حور اور گوریاں بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ ایسی ہوں گی جیسے غلاف کے اندر لپٹے ہوئے موتی، غلاف میں لپٹے ہوئے موتی، ایسی وہ حوریں ہوں گی ہیں۔ اور آگے کیا بات کی، بتے کی بات، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہوگی، یہ بدلہ ہوگا ان جنتوں کے، ان کے اس عمل کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ اب بتاؤ، اب یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا، یہاں پر انہوں نے حور عین کو تو بیویاں بنا دیا دنیا والی، لیکن پرندے وہی جنت کے ہیں، لباس جنت کے ہیں، پھل سارے جنت کے، ماکولات و مشروبات جنت کے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے یہ فرق کیوں کیا؟ اس فرق کی دلیل بتائیں، وجہ فرق کیا ہے؟ آپ نے حور عین سے تو بیویاں لے لی، باقی ساری چیزیں جنت کی لی ہیں، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ یا تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھل بھی وہی ہوں گے جو یہاں کے ہیں، وہی وہاں پہ مزید لذیذ کر کے دے دیے جائیں گے، پھر آپ کہتے ہیں یہ کھانے پینے اور جو وہ قورمے بریانیاں یہی ہوں گی جو وہاں لذیذ کر کے دے دی جائیں گی، جیسے آپ حور عین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بالکل، تو پہلی بات تو یہ وجہ فرق آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات ایک بڑی علمی نقطے کی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، اور اگر وہ اسکالر صاحب سنیں تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ دیانتدار ہوں گے اپنے علم میں اور پیشے میں تو ضرور میرے اس نقطے کی قدر کریں گے اور اہل علم بھی قدر کریں گے۔ وہ کیا؟ اللہ نے کہا جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ پھل، یہ فروٹ، یہ گوشت، یہ کھانے یا ماکولات، یہ حوریں گوری آنکھوں والی ہیں اور موتیوں کی طرح غلاف میں لپٹی والی، کیا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا، انعام اور بدلہ ہے ان کے عمل کا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جزا عمل سے الگ ہوتی ہے، بدلہ عمل سے الگ ہوتا ہے، انسان عمل کرتا ہے، بدلہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہماری دنیا کی بیویاں تو ہمارے عمل کا حصہ ہے، دنیا کا وہ عمل کا حصہ ہے، اس کو جزا کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ بالکل، آئی سمجھ؟ بہت زبردست، دنیا کی بیوی تو ہمارے عمل کا حصہ ہے، ہم ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، اچھے اخلاق اختیار کر رہے ہیں، ہمیں اجر مل رہا ہے، ہم ان کا نیکی کر رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو کر جنت دے رہا ہے، ہم پر رحم کھا رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، خود قرآن میں اللہ ان کے حقوق پورے کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو وہ تو خود بیویاں ہمارے خود عمل کا حصہ ہے دنیا کا، وہ تو یعملون میں شامل ہے، جزا میں کیسے شامل ہو سکتا؟ زبردست، بہت ہی اعلیٰ، ایسا کیونکہ جزا عمل سے الگ ہوتی ہے۔ جی بالکل، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جیسے فاقیہ اور جیسے لحم طیر، اس حور عین یہ جزا میں شامل ہے، یہ عمل میں شامل نہیں ہے، لہذا جزا میں جب شامل ہے تو یہ جنت کی ایک جزا اور انعام ہے جو اللہ براہ راست وہاں ہمیں عطا کرے گا، دنیا کی بیویوں سے اس کا تعلق نہیں۔ واہ، بہت ہی اعلیٰ، کیونکہ دنیا کی بیویاں تو یعملون میں شامل، ہمارا عمل ہے، اور عمل اور جزا دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، جیسے یہاں اللہ نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے کہ جزا الگ ہوتی ہے، عمل الگ ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں دنیا میں نمازیں پڑھی، روزے رکھ کے عبادتیں کی، اس کی جزا جنت ملے گی، تو جنت نماز سے الگ چیز ہے نا؟ جی بالکل، تو بالکل، تو یہ ایک بڑی نقطے کی بات ہے کہ اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بیویاں حور عین جو ہیں وہ جزاء بما کانوا یعملون ہیں، جب جزا ہے تو پھر عمل نہیں ہے، اور دنیا کی بیویاں ہمارے عمل کا حصہ ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بیویوں کو بھی ہمیں وہاں عطا کریں گے، کہ دنیا میں جن سے ہمارا دل لگا ہوا ہے اور جن کے ساتھ مل کے ہم دونوں نے اللہ کی عبادت میں محنت کر کے جنتیں پائی ہیں، اللہ اس ساتھی کو ہمارے ساتھ ہی رکھیں گے، اور بلکہ اس ساتھی کے بارے میں آتا ہے اس کو جنت کی حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کی حوریں افضل ہوں گی یا دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی؟ دیکھو یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس کا دونوں الگ مخلوقات ہیں، سوال بتا رہا الگ مخلوق ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، دنیا کی بیویاں جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ میں کہا اچھا، یہ کیوں؟ وہ تو اللہ نے وہاں بنائی ہے مشک و عنبر سے، وہ افضل نہیں ہے، یہ دنیا کی عورتیں افضل کیوں؟ آپ فرمایا اس لیے کہ دنیا کی عورتیں عبادتیں کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، ان کو جو عبادات کا جو ایک نور اور اللہ کا تعلق ہے ان کو ملا ہوا نہیں ہے، وہاں جنتوں میں تو عبادتیں نہیں ہیں، لہذا ان عبادتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اوپر حاوی رکھیں گے۔ سبحان
اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات دنیا کی جو بیویاں ہیں وہ 2 3 4 نکاح کرتی ہیں، ایک میاں مر گیا دوسری شادی کر لی، تیسرا میاں مر گیا، تو گویا کہ وہ 3 4 شادیاں کرتی ہیں، تو آخرت میں کس کو ملے گی؟ تو نبی نے فرمایا کہ وہاں اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، یہ تمہارے 3 4 جو شوہر رہے دنیا میں ان میں کسی میں اختیار دیا جائے گا، ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تو ام سلمہ فرماتی پھر کس کو اختیار کرے گی؟ تو نبی نے کیا پتہ کی بات کی، فرمایا ان میں جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا نا، جس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا بیوی کے ساتھ، وہ بیوی اس کو اختیار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ سلمہ خوش اخلاقی دنیا آخرت کا انعام لے اڑی، خوش اخلاقی دنیا آخرت کی کامیابیاں لے اڑی۔ فرمایا خوش اخلاقی ایسی چیز ہے، فرمایا آخرت میں بھی بیوی اللہ سے کہے گی یا اللہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ سب سے زیادہ با اخلاق تھا، یہ حسن اخلاق اس کا سب سے اچھا تھا، یا اللہ یہ میرے لیے کر دے، تو اللہ اس کے لیے وہ کر دیں گے۔ اب بتاؤ یہ پوری حدیث کا سینیریو کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہے 2 الگ الگ مخلوقات، بالکل، اور بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث ترمذی کی، سنن ترمذی کی حدیث، اور اس پر تو آپ کو اعتراض بھی کیا کر پائیں گے، صحیح حدیث ترمذی کی کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب دنیا کی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے دنیا میں، اس کو اذیت دیتی ہے، تو اس کی جنت کی حور عین میں سے جو بیوی ہے وہ وہاں سے پکارتی ہے، اور کیا پکارتی ہے؟ دنیا کی بیوی سے کہتی ہے کہ تو اس کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، اور یہ چند دن کا مہمان تیرے پاس گزار کے میرے پاس آنے والا ہے، تو اس کو تکلیف نہ دے، برا اور ناس ہو تیرا کہ تو اس کو تکلیف دیتی ہے۔ اب بتائیے، اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بیوی اور جنت کی حور دونوں کو مقابل میں حدیث ذکر کر رہی ہے، جی بالکل، اس کا مطلب دونوں مخلوقات ہیں، سبحان اللہ، دونوں مخلوقات ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے کہ دنیا کی بیویاں بھی ان کو خوبصورت جمال عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت کر کے وہاں پیش کر دیں گے، اور اس جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی دنیا کی بیویاں۔ لیکن یہ کہنا کہ حوروں کا کوئی تصور نہیں اور وہ ایک وصف ہے، بھائی وصف ہے، یہ تبھی تو بیان کیا کہ وہ وصف کا موصوف بھی ہے، وصف کا موصوف بھی ہے، یعنی وہ حوریں باقاعدہ ایک مخلوق ہے اور موجود ہیں۔ اور یہ ترمذی کی حدیث تو دلیل ہے اس بات پہ کہ ابھی سے جیسے اور جنت کی نعمتیں موجود ہیں اس وقت، اسی طریقے حوریں بھی ابھی موجود ہیں، اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں سورۃ رحمان میں یہ بھی تو فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف، کہ ان جنتوں کے اندر نگاہ جھکانے والی عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو اس سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ دنیا کی بیویوں کو تو ہم نے چھوا ہوتا ہے، ان کو چھوا ہوتا ہے، اور یہاں دیکھو انسن کہا ہے، انسن نکرہ ذکر کیا ہے، اور جانن بھی نکرہ ذکر کیا ہے، تو نکرہ کا مطلب ہے کسی نے بھی، ایون ایک خود وہ جو جنتی جس کو ملی اس نے بھی نہیں، انسن میں وہ بھی شامل ہے کہ نکرہ کے اندر تو تعمیم ہوتی ہے، تو تعمیم ہوتی ہے، تخصیص نہیں ہوتی، تو عمومی طور پہ کوئی بھی ایسا انس نہیں ہے جسے اس کو چھوا ہو، کوئی بھی ایسا جن نہیں ہے جس کو اس کو چھوا ہو، تو وہ کون سی ہو؟ وہ جنت کی حوریں تو ہیں، ورنہ دنیا کی بیویوں کو تو ہم نے چھوا ہوتا ہے، تو اسلامیت میں سننا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یا اسی طرح کے مسلمان جو جنات ہیں ان کی جو بیویاں ہیں اور مسلمان جنات ہیں ان کو چھوا ہوتا ہے، تو آخر میں اسلامیت میں قبلوں والا جان کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو انس اور جن، اگر وہ اسکالر صاحب اس پر بھی غور کریں، انس اور جنوں کو نکرہ ذکر کیا اور نکرہ تعمیم کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خود بھی شامل ہے جنتی کی، اس سے بھی چھوا نہیں ہے، معلوم ہے کہ یہ جنت کی حوریں الگ ہیں، یہ جو ہے دنیا کی بیویاں الگ ہیں۔ اور پھر وہ بات جزاء بما کانوا یعملون کا نقطہ میں نے بتایا کہ لہذا وہ جزا ہے، لہذا ان کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ دیانتداری کے ساتھ، علمی دیانت کے ساتھ اس پہ غور کریں گے، انشاءاللہ وہ موقف اپنے اختیار نہیں کریں گے کہ یا وہ دنیا کی بیویاں جو ہیں یہ وہی آخرت میں خوبصورت کر کے پیش کر دی جائیں گی، تو یہ کہنا غلط۔ اور پھر وہ احادیث کہاں جائیں گی جس میں 70 حوروں کا ذکر، جس میں جو ہے وہ 2 بیویوں کا ذکر، جس میں 144 عورتوں کا ذکر، تو یہ ساری کی صحیح تعدادیں کیا ہیں؟ تو لہذا قرآن سنت جو ہے یہ بالکل اس پر واضح ہے۔ اور پھر دوسری بات، ایک اور میں ایک عقل اور مشاہدے کی بات کرتا ہوں۔ دیکھو انسان کی عیاشی اور عیش و عشرت کے سامان کیا ہوتے ہیں؟ بہترین محلات ہیں، اور ماکولات و مشروبات، اور شاہی اس کے ملبوسات ہیں، اور خوشبوئیں اور مشمومات، اس کے ساری نعمتوں کے خزانے، اور اس کے اندر حسینائیں ہوں، حسین بیویاں ہوں، یہی سارے ہوتے ہیں نا عیاشی کے سامان دنیا کے اندر۔
اور اسی طریقے سے جیسے دنیا کے بادشاہوں کا ٹرینڈ ہے، یہ ایک ایسی بات کر رہا ہوں میں کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اور اسکالر صاحب کی بھی دماغ کی کھڑکی کھولنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عیش و عشرت کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو دنیا کے اندر ایک بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے، اس کو حرام حلال سے قطع نظر آپ نقطے سوچیں، وہ بادشاہ جب اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہراتا ہے، شاہی دسترخوان بچھاتا ہے، اس کے لیے فانوس لگے ہوتے ہیں، پوری عزت اعزاز دیتا ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے، اس کے اعزاز کے لیے، اس کی عیش و عشرت کے لیے لونڈیاں بھی پیش کرتا ہے۔ جب لونڈیوں کا رواج تھا تو خوب و حسین لونڈی پیش کی جاتی تھی کہ بادشاہ کی جائے خدمت کی لونڈیاں بھیج دی، ٹھیک ہے نا۔ تو عورت کے بغیر تو عیش و عشرت کا تصور پورا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے سارے نعمت تو عورت نہ ہو تو پورا نہیں ہوتا، تو وہ لونڈی بھیج دی ہے۔ اور آج کے زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر جائز لونڈیوں کا رواج نہیں، لیکن حرام راستے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی جب خدمت کرتا ہے، اس کو جب ساری عیش و عشرت کے سامان دیتا ہے، تو اس میں عورت شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ شامل ہوتی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جنتوں کے اندر جب جنتوں میں عیش و عشرت کے سامان جب اہل جنت کو دیں گے، تو وہاں ماکولات بھی ہوں گے، مشروبات بھی ہوں گے، مشمومات بھی ہوں گے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی خود نکاح پڑھائی ہوئی عورتوں کا بھی انتظام کریں گے، جن کو حوریں کہتے ہیں۔ یہ وہ حوریں ہیں کہ جن کے نکاح اللہ تبارک و تعالی پڑھا کے جو ہے اہل جنت کو عطا کریں گے۔ تو عقل و مشاہدہ جو ہے یہ بھی ان کی اس بات کی تائید نہیں کرتا بھائی، قرآن سنت تو کیا تائید کرے گی، عقل و مشاہدہ بھی تائید نہیں کرتا کہ عیش و عشرت جو ہے وہ جنت کی حوروں کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتی، تو پھر جنت کس بات کی ہوئی۔ اور دنیا کی بیویاں تو خود اس کا اپنا ہی عمل ہے جو اس کو وہاں پر مل رہا ہے، تو وہ 2 بیویاں 70 کیسے ہو گئیں، وہ بیویاں 144 حوریں کیسے ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے ان کا یہ کہنا جو ہے موذی کا خیز ہے، اور ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اسکالر صاحب کو، اور یہ کنفیوژن نہیں پھیلانا چاہیے، اور لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی جنت کو جنت کی حوریں عطا نہ کریں تو جنت کا عیش و عشرت مکمل ہوگا کیسے؟ بالکل زبردست حضرت دلائل آپ نے پیش کر دیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اسکالر سمیع صاحب ان کے سب لوگوں کو جو سنتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، اور یہی مقصد ہے حضرت آپ سے سیکھنے کا کہ آپ جو دلیل اور دانش کی بیس پہ بات کرتے ہیں حضرت، وہ آپ کا ہی خاص کمال ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ ماشاءاللہ پروگرام ہے جس میں حضرت والا میں بڑی خوبصورت باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سارے کنفیوژنز دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کا وقت آ گیا ہے، اس کی بریک لیں گے انشاءاللہ، پھر واپس آئیں گے اور آپ بیتی میں سے حضرت والا سے کچھ سنیں گے انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever reads, memorizes the Quran, and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakariya, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment,
as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. वेलकम बैक नाजरीन, हमारा प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट शुरू होता है इंशाल्लाह, और इसमें हज़रत की खूबसूरत आबीती में से कोई दिलचस्प वाक़या सुनते हैं जिससे हमें सबक भी मिलता है और रूह परवर वाक़या सुनने को मिलते हैं। तो हज़रत वाला, हम आपसे आज दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत आज आप हमें कोई आबीती में से अपना कोई खूबसूरत वाक़या सुनाइए प्लीज़। तो आबीती के हवाले से जैसे मैंने हमेशा अर्ज़ किया कि हम जो है वो मशाल राह बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी की उन्हीं गोशों को जिक्र करते हैं जो हमारे लिए मशाल राह भी हों और काबिल तशक्कुर भी हों। तो आज वाक़या मुझे याद आया कि मेरे वालिद निस्बती शहीद इस्लाम, मेरे पीरो मुर्शद मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि जिस साल हम दौरा हदीस में पहुँचे कि जामियतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान में, वहाँ मैं दौरा हदीस में पहुँचा जब, तो दौरा हदीस में अबू दाऊद शरीफ का सबक जो है वो शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाना था। तो वो अबू दाऊद शरीफ जो है उनके हिस्से में आई थी। अब जब असाज़ा जैसे कि सुबह घंटे शुरू हो जाते, पहला दिन था, घंटे शुरू हो जाते, जी बुखारी का है जी, अब तिरमिज़ी का है जी, अब जी है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, यहाँ तक कि अब जो है ज़ोहर के बाद जो है वो हज़रत का सबक होता था। तो हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सब ज़ोहर के बाद अबू दाऊद शरीफ का आज पहला दिन है। तो अब जब सारी दौरा हदीस की क्लास बैठी है और हज़रत जो है वो तशरीफ़ लाए। अच्छा, मुझे उससे पहले पीरो मुर्शद की भी तलाश थी कि मैं कोई पीरो मुर्शद चाहता था कि मुझे कोई पीरो मुर्शद मिल जाए। मैं तालिब इल्मी के ज़माने में सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहीमुल्लाह ताला के जो है खानका जाया करता था अपने बड़े भाई साहब के साथ। हमारे बड़े भाई साहब शेखुल हदीस हज़रत मौलाना जलील अहमद आखून दामद बरकात में आलिया, जो वालिद साहब का कायम का दर मदरसा जो बहावल नगर में है, मदरसा जामिल उलूम ईदगाह बहावल नगर पाकिस्तान पंजाब में है, तो वहाँ के इस वक्त शेखुल हदीस और मोहतमिम है। तो उनके साथ हम जो है हर जुमे को हज़रत हकीम अख्तर साहब के बयान सुनने जाते थे। तो अगर 6-8 साल हम वहाँ जाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से जो और अकाबिर उम्मत आते रहे बिनौरी टाउन में, उनसे मैं मुलाकातें करता रहा। फिर मौलाना सरफराज खान सफ्तर इमाम अहले सुन्नत गुजरांवाला में, वहाँ मैंने दौरा तफसीर किया, उनसे भी मेरी मुलाकातें रहीं। लेकिन बैत होने के हवाले से दिल के अंदर वो एक कशिश कभी नहीं आई कि मैं फ़लाँ से बैत हो जाऊँ। तो लेकिन तलाश थी, मुझे तड़प थी कि मैं बैत हूँ। तो अब ये पहला दिन है कि हज़रत शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी जो है दरसगाह में आए। अब मैंने उनका सरापा देखा, सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद अमामा और ऐसा एक नूरानी चेहरा है, बस नूर का एक जो गुड्डा चला आ रहा है। हज़रत बड़े हसीन व जमील खूबसूरत, नाम मोहम्मद यूसुफ था तो हुसन में भी यूसुफ ही थे, ऐसे अनवारात। अब वो आए और मुस्कराते हुए आ रहे हैं, दरसगाह में आके बैठ गए मसनद पे। अब मैं देख रहा हूँ, मैं देखते ही हज़रत की ख़ास अक़ीदत मोहब्बत दिल में मेरे बैठी कि यार क्या बात है, इत्तिबा सुन्नत का इतना लिहाज। और हज़रत जब हदीस पढ़ाने आते, खुशबू लगाते, वुज़ू फरमाते और पूरे अमाम में एहतमाम के साथ आते। अब हज़रत बैठे, अब हज़रत ने जो है वो कुछ ये मबादियात जो हदीस के हवाले से शुरू कर दिए, अबू दाऊद शरीफ के हवाले से कुछ मबादियात और कुछ तिलावत करवाई, ये बात की। और उस दिन हज़रत एक सवाल कर दिया। वो गुफ्तगू करते 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 एक सवाल आया तो हज़रत ने वो सवाल कर दिया। सवाल हज़रत ने ये कर दिया, हज़रत फरमाया कि भाई ये बताओ कि भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़मीन से निकाल कर किसी दूसरे की ज़मीन में ले जा सकता है? बंदे को अपनी ज़मीन से निकाल के किसी दूसरे की ज़मीन में ले जा सकता है? इस पर अल्लाह कादिर है? ये सवाल पूछा। अब सारी दौरा हदीस की क्लास खामोश, हमारे 155 साथी थे, खामोश। अब हज़रत पूछे, सारे दौरा हदीस को देखे तो हज़रत सीधे आतित वालों की कहा, असहाबुल यमीन,
ऐन असहाबुल यमीन, चुप। फिर उल्टी, ऐन असहाबुल शिमाल, खामोश। ऐन अल वसत, क्यों पूछ रहे, अब सब चुप। अच्छा, मुझे जवाब आता था और मैंने ये दर्जा सानिया के अंदर ये जवाब जो है मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद थे और हमें जो है वो हिदायतुन नाव पढ़ा रहे थे, तो मुझे उस वक्त मैंने उनकी बात से ये जवाब अखज़ किया था। और फिर ये है कि दरमियान में फिर मेबजी वगैरह ये किताबें वो पढ़ी जाती हैं, उसमें ये अकायद की और इल्म कलाम की बातें आती हैं। अब सारी क्लास तो हज़रत फरमाया कि मियाँ तुम लोग तो दौरे हदीस के तालिब इल्म हो और सारी मनाज़ी इल्म की हासिल करके तुम तो हदीस नबविया पढ़ रहे हो, ये तुम्हें जवाब क्यों नहीं आता भाई? भाई तुम में कोई भी नहीं, कोई भी रजुल रशीद नहीं है, है? अब जब अच्छी तरह मैंने अंदाज़ा किया कि बिल्कुल कोई किसी को भी पता नहीं है, अब मैंने हाथ खड़ा यूँ हाथ उठाया। तो हज़रत ने यूँ अपने उल्टी तरफ देखा, सामने मैं था, पीछे फरमाया कि जी कौन? तो सब बोले मुनीर है जी, मुनीर है, मुनीर। हाँ जी मौलाना मुनीर, बताइए क्या अल्लाह में? मैं कि हज़रत सवाल क्या है? कहा कि सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़मीन में से निकाल के किसी दूसरे की ज़मीन में ले जाने पर कादिर है, ले जा सकता है? मैंने कहा नहीं ले जा सकता हज़रत, नहीं ले जा सकता। कहता नहीं ले जा सकता है? यूँ हज़रत ने यूँ हैरानी से यूँ मुझे कहा है। अब सारे साथी मुझे घूर, मुझे ये साथी होते हैं, मुझे हाथ बनाए, मुक्के बनाए, बेवकूफ़ ये क्या तूने कह दिया कि अल्लाह में नहीं ले जा सकते? तो हज़रत फरमाते इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह कैसे नहीं ले जा सकता? अब मुझे ये अज़ी कर है। अब साथी घूर भी रहे मुझे, साथ और कोनी मार रहे, यार ये तुमने क्या कह दिया है? तो मैंने कहा जी, मैंने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर जो है इसका ताल्लुक मुमकिनात के साथ है, मुमतनियात के साथ नहीं है, मुमतनियात और माहलात पर कादिर नहीं है। मैंने ये बात कही। अब बहुत से तलबा के तो ऊपर से गुजर गई ये बात, लेकिन हज़रत तो समझ गए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। हज़रत फरमाया कि क्या मतलब? मैं कहा जी हज़रत मतलब ये है कि अल्लाह अपनी ज़मीन से किसी दूसरे की ज़मीन पर ले जाने पर इसलिए कादिर नहीं, इसलिए कि अल्लाह की ज़मीन के अलावा कोई दूसरे की ज़मीन है ही नहीं। अल्लाह जिस भी ज़मीन में लेके जाएगा वो अल्लाह ही की ज़मीन है, तो अल्लाह के अलावा किसी और की ज़मीन है ही नहीं। तो जब अल्लाह के अलावा किसी और की ज़मीन में है ही नहीं कि अल्लाह मुल्कुस समावाति वल, तो लहू मुल्कुस समावाति वल, सब अल्लाह ही की ज़मीनें हैं, तो अल्लाह की अपनी ज़मीन से निकाल के किसी की ज़मीन में ले जाएगा? जब ये बात कही तो अब तलबा की आंखें खुली और हज़रत जैसे ये सुना, मुझे आज तक याद है कि हज़रत ने जैसे सुना और आसमान की तरफ यूँ निगाह हज़रत की और हज़रत फरमा रहे शाबाश शाबाश शाबाश, 3 दफ़ा फरमाया ऊपर देख के, और अजीब हज़रत पे एक ख़ास कैफियत तारी हो गई और झूम झूम के मुझे शाबाश शाबाश कहने लगे और जो दुआएं देना शुरू की, जो दुआएं हज़रत पे को वजद आ गया। पहला दिन है, ऐसी हज़रत की मेरे पे नज़र पड़ गई और हज़रत जो दुआएं दी कि जिस अंदाज से मैंने उसको वाजे कर दिया मसले को, बस वो पहले दिन की दुआ और कहते पीरो मुर्शद की नज़र पड़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान नज़र पड़ गई और सारी क्लास के अब सर नीचे कि यार मुनीर तू तो वहाँ पहुँचा जहाँ हमने सोचा भी नहीं, और यार हमने समझा पता नहीं क्या बात कर दी यार, तुमने कैसी सती बात, लेकिन हमने सती जैसे सोचा, लेकिन तूने तो बड़ी गहरी बात। मैं कि बस अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने कहलवाया। हज़रत ने बड़ी दुआएं दी, बहुत खुश हुए और खैर पे सबक ख़त्म हो गया। जैसे सबक ख़त्म हुआ और हज़रत गए तो क्लास सारी मुझे लिपट गई और मुझे आज तक याद है उनमें मेरा एक साथी था मौलवी शकील। अच्छा। मौलवी शकील जो कराची का लड़का था, वो कराची वालों की तरह जो स्टाइल में उर्दू बोलता था, तो मुझे कहता मौलवी मुनीर बस तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी हज़रत के यहाँ होनी है। मुझे उस बंदे की बात पे हैरानी है जो उसने बात की पूरी हो गई। अच्छा। कहा तैयार हो जाओ, बस इंशाल्लाह हज़रत लुधियानवी शहीद लुधियानवी जैसा सुसर मिलेगा तुम्हें। अच्छा। तुम्हारी शादी फैसला हो गया है। मैं कि यार क्या बात कर रहे हो, हज़रत का इतना ऊंचा मुकाम, अल्लाह के वली, और हम तो सोच भी सकते थे। मैं कि यार कैसी बात, नहीं नहीं यार, कहता है हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों के अंदर होनहार शागिर्द चुने और बेटियां दी और उनको मकाम विलायत अता कर दिया।
بات تیاری باندھو. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو تو کہتے ہیں انہوں نے بھی ایسی بیٹیاں دی ہیں. دیکھو مفتی احمد الرحمان کو, جیسے مولانا حبیب اللہ مختار کو, دیکھو مولانا محمد طاسین کو, یہ سب کو یہ بیٹیاں دی ہیں. تو انشاءاللہ یہ اللہ والے ایسی کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے حضرت شعیب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے جیسے گھر میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹی دی اور ان کو نبوت کا رنگ لگا دیا, کہا اب تیار ہو جاؤ, اب تم پہ ولایت کا رنگ لگنے والا ہے. تو میں حیران ہوں کہ وہ نوجوان مولوی اس نے اس وقت جو باتیں کی وہ اللہ نے کیسے, کیا قبولیت کا وقت تھا, اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو منظوریاں دی. اور جناب پھر وہ وقت آیا کہ جہاں حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے وہ میرے جو نسبت نکاح کی قائم ہوئی, اور وہاں پہ جب پھر ان کی نظر توجہ پڑی اور پھر ولایت و معرفت کے راستے کے اندر جو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے. اگرچہ انہوں نے جو نظر محبت ڈالی اس کا حق تو نہیں ادا کر سکا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال حضرت نے جو ہے کوشش کی ہے کہ کہتے ہیرے کو تراشیں یا پتھر کو موتی بنائیں, کوشش کی ہے. اب جتنے بن پائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں اور ان کی شوق کی وجہ سے مزید بنا دے. آمین. تو یہ وہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت کی نظر پڑی پہلے دن, اور پھر آگے پھر کس طریقے سے پروسیس چلتے چلے گئے انشاءاللہ. پھر شادی کے احوال بننے لگے, وہ بھی انشاءاللہ اپنے وقت پہ آبیتی میں بیان کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو درجات بلند کرے, اور ان کی جو نظر محبت پڑی ان کی برکت سے ولایت و معرفت کا حقیقی نور اللہ میں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت بہت زبردست. ولی اللہ کی ایک نظر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو. بالکل وہ یہ کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور یہ نظارے تو میں دیکھے ہیں. اور حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی سبحان اللہ, ان کی واقعی نگاہ ولایت پڑی اور میں نے کیا کیا نظارے دیکھے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. جی حضرت صحیح بات. حضرت آئندہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارا بھی کچھ حوصلہ بنے. ضرور. جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حضرت والا اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اس مختصر ٹائم میں, اور آپ دنیا بھر سے لاگ ان ہوتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, تو آپ لوگ بھی بہت قابل مبارکباد ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پیغام پہنچے. تو بس آپ سے یہی ہے کہ میسج کہ آپ جب بھی دنیا کے جھمیلوں سے تھک جائیں تو روحانیت کے اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں, جوائن کیا کریں. آپ کو ہر بار روحانیت کا ایک نیا احساس ہوگا. اس میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.